अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम हैं एजुकेशन सेक्शन में और हमारा आज का टॉपिक है टीचिंग विद केस स्टडी, डेवलपिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़। नाज़रीन, टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए केस मेथड तकरीबन 150 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। केस मेथड की इफ़ेक्टिवनेस को सिर्फ एजुकेशनिस्ट नहीं बल्कि ट्रेनर्स भी तस्लीम करते हैं। ख़ास तौर पर वेरियस स्किल्स डेवलप करने के लिए इस मेथड को बहुत अहमियत हासिल है। हर टीचिंग मेथड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर मेथड की कुछ लिमिटेशंस और कुछ एडवांटेजेस हैं। टीचिंग के लिए मेथड की सिलेक्शन आपके ऑब्जेक्टिव्स पर मुनहसर होगी, यानी आप क्या आउटकम्स चाहते हैं। अगर आप तलबा के इल्म में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए लेक्चर बेहतरीन मेथड हो सकता है। अगर आप नेगोशिएशन स्किल्स सिखाना चाहते हैं या उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोल प्लेइंग मेथड जो है एक बेहतरीन मेथड प्रूवन है। वेरियस स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए केस मेथड के साथ साथ दूसरे मेथड्स को भी मिक्स किया जा सकता है। टीचर्स को अपने ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि वो तलबा को क्या सिखाना चाहता है। दोनों एस्पेक्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, यानी अच्छा केस और फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीका कि केस को इस्तेमाल कैसे करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकेंगे अगर आपने सही मेथड जो है वो सिलेक्ट कर लिया और फिर सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर लिया। केस को इस्तेमाल करने का तरीका या स्ट्रेटजी केस की नौइयत, उसके लिए एलोकेटेड टाइम, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज पर मुनहसर होगी। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 या 12 सफ़हात पे मुहित आपकी केस स्टडी है जिसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, मसलन फाइनेंशियल है, मैनेजमेंट है, कल्चरल है, एथनिक है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका केस जो है वो कितना कम्प्रीहेंसिव है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी क्लास में कि 25 या 26 स्टूडेंट्स हैं या आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो आपके 25 या 30 जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं और आप उनको बड़े मुश्किल और प्रेसिंग सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग रूल्स के मुताबिक करने की ट्रेनिंग देना चाहते हैं और डिसीजन की आउटकम्स बहुत अनसर्टन हैं। अनसर्टन का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने जो मकसद हासिल करने के लिए डिसीजन लिया है मुस्तक़बिल या फौरी तौर पे उसका रिज़ल्ट आपकी प्लानिंग के मुताबिक हो। मसलन आपने अपने इदारे की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए वर्किंग आवर्स में 1 घंटे का इजाफ़ा कर दिया है और आपने अपने एम्प्लॉइज़ को बताया है कि जी इसका आप 1 घंटा ज़्यादा काम करेंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक बोनस जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन बदलते हुए हालात की वजह से आपका ये फ़ैसला आपके इदारे के ख़िलाफ़ गया। ये क्यों ऐसा हुआ? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस वक्त मौजूद थे और उनको कंसिडर नहीं किया गया? कौन से फैक्टर्स इदारे के बाहर थे जो इदारे के कंट्रोल में नहीं थे? कौन से फैक्टर्स बाद में मुल्की हालात की वजह से पैदा हुए जिनको आपने एंटिसिपेट नहीं किया? डिसीजन मेकर्स ने कहाँ कम इल्मी का मुजाहरा किया? टीचर्स या केस लीडर को ये सारा मालूम होना चाहिए कि वो तलबा को क्या कुछ सिखाना चाह रहा है। सही मेथडोलॉजी ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी।
میں کچھ گائیڈ لائنس آپ کو بتاتا ہوں. اس کو میں نے خود بھی بے شمار جگہوں پہ سیکھ رہا تھا، جب ڈفرینٹ ٹریننگ سیشنز میں تھا، جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، اور اس کے بعد جب میں خود کورسز مختلف جگہوں پہ کرواتا رہا ہوں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر. میں نے اس میتھڈ کو اس طریقے سے استعمال کیا جو کہ گائیڈ لائنس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس سے ہمیں بہت اچھے رزلٹ ملے، یعنی جو بھی پارٹیسپیٹ کر رہے تھے یا اسٹوڈنٹس تھے، ان کی ایبلٹیز میں ہماری پلاننگ کے مطابق اضافہ ہوا. آپ میں نمبر 1 پہ کیا کریں، آپ کے پاس کیس اسٹڈی ہے. جس دن آپ نے ڈسکشن سٹارٹ کرنی ہے یا اس پہ کام سٹارٹ کرنا ہے، اس سے ایک دن پہلے تمام اسٹوڈنٹس کو وہ کیس اسٹڈی تقسیم کر دیں، اور آپ صرف ان کو اتنا کہیں کہ آپ اس کو انالیٹیکل مائنڈ سے اچھے طریقے سے اسٹڈی کر کے آئیں. دیٹس اٹ. زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں مت جائیں. لیٹ دیم تھنک، یعنی اسٹوڈنٹس کو خود سوچنے کا موقع دیں کہ جی ہمارے ٹرینر نے یا ٹیچر نے کہا ہے کہ انالیٹیکل مائنڈ سے اس کو اسٹڈی کر کے آئیں، تو ہم کیا اسٹڈی جو ہے نا اس میں کریں. دوسرے کہ اگلے روز آپ یہ کریں کہ جب اسٹوڈنٹس آئیں تو ان کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیں، اور طلبہ کو ان رائٹنگ دے دیں کہ یہ ٹیچنگ آبجیکٹیوز جو یہ ہیں، اور ٹیچنگ آؤٹ کمز، یعنی کہ جو ٹیچر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ایٹ دا اینڈ آف دا کیس اسٹڈی ان کے اندر یہ ڈفرینٹ ایبلٹیز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکی ہوں. تو آپ اسٹوڈنٹس کو سوچنے دیں، کیس ان کے پاس ہے، وہ خود ہی پڑھیں، اور جب وہ آبجیکٹیوز پڑھیں گے اور پھر آؤٹ کمز پڑھیں گے تو وہ خود سوچیں گے کہ ہم نے کیس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ یہ کریں کہ دونوں گروپس کیس اسٹڈی میں ان سے کہیں کہ جی آپ ایشوز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں، یعنی کہ وہ ایز اے گروپ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوں گے. طلبہ نے اپنا لیڈر اپنا چن لیا ہوگا، اور ان کو علیحدہ بیٹھنے کی جگہ دیں، اور وہ جو ایشوز ہیں اس کے اندر دونوں گروپس کے مطابق، اور اسٹوڈنٹس کو ڈسکشن کا موقع دیں کہ آپس میں ڈسکس کریں اور ایشوز جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کریں. ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد آپ یہ کریں کہ ان کو کہیں کہ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں فردر اس کے گروپس بنا لیں، 2 یا 3 اسٹوڈنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے زیادہ ایشوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لیے. اور ہر اس چھوٹے گروپ کو، یعنی جو 2 یا 3 اسٹوڈنٹس کا ہے، ان کو 2 یا 3 ایشوز دے دیں، اور ان پہ کہیں کہ فردر جو ہے نا اس پہ ریسرچ کریں اور کام کریں کہ یہ کیسے جو ہے نا ایشوز پیدا ہوئے، یا ان ایشوز کا کیا حل کیا گیا، یا کیا حل ہونا چاہیے تھا. تو یہ چھوٹے گروپس بیٹھ کے وہ ہوگا یہ کہ بالکل ان کو مائکرو لیول پہ جا کے بڑی ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنی پڑے گی. اگر سارا گروپ جو ہے مثلا آدھی کلاس ہے، پورا گروپ وہ بیٹھے ہوئے ایک ایشوز کے کریں گے تو اتنے زیادہ وہ ڈیپ نہیں جائیں گے. جب 2-3 ایشوز ملیں گے تو ان کو بہت زیادہ تھنکنگ کرنی پڑے گی، اور یہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ 2-3 ایشوز کو کس طریقے سے ہم دیکھیں کہ یہ کہاں جو ہے نا رائز ہوئے، کیسے ہوئے، اور ان کا کیا حل تھا اور کیا حل کیا گیا، کیا ہم حل بہترین ہم سجیسٹ کر رہے ہیں. یہ سارا ان کو اسٹوڈنٹس کو کرنے کا موقع ملے گا. اس دوران آپ ایز اے ٹیچر دیکھیں کہ وہ جو گروپس ہیں وہ کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے تو ہلکا سا بس ٹپ دے دیں. مثلا یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہی وہ نہ پھنسے رہیں. یہ دیکھیں کہ کون سے فیکٹرز باہر سے تھے جو کہ آرگنائزیشن کے اپنے کنٹرول میں نہیں تھے.
کوئی ایسا سبجیکٹ ہے کہ گورنمنٹ نے کوئی رولز چینج کر دیے یا انٹرنیشنل لیول پہ جو نا کچھ چینجز آ گئی یا اور کسی ایسی چینجز آئیں جو کہ آرگنائزیشن کے بس کی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے سارا امپیکٹ جو نا وہ کیا، تو ان کو اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ اپنی آرگنائزیشن سے باہر نکل کے وہ فیکٹر جن کا کہ اثر ہے آپ کی آرگنائزیشنس پہ اور خاص طور پہ اس کیس پہ، اس کو بھی وہ اسٹڈی کریں۔ یہ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا جب انالیسس کر لیں گے اور چھوٹے گروپ جو وہ اپنا کام کر لیں گے، تو پھر وہ بڑے گروپ میں اپنے آ جائیں اور جو اپنا لیڈر ہے گروپ کا اس کے سامنے یہ رکھیں اور ایک پریزنٹیشن وہ تیار کریں۔ اور اب آپ یہ ہے کہ جتنے ایشوز ہیں وہ ان ایشوز کو بڑے گروپ میں آپ ڈسکشن کر لیں اور ڈسکشن کرنے کے بعد فائنل کر لیں کہ کون سے ایشوز ہیں، کیا ڈیسیژنس لیے گئے، انٹرنل کیا تھے، ایکسٹرنل کیا تھے، اور آپ نے اس پہ کیا پریزنٹیشن دینی ہے۔ چھٹے پہ یہ کریں کہ ایک پہلے گروپ کو کہیں کہ جی وہ پریزنٹیشن کرے کہ انہوں نے کون سے ایشوز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور ڈیٹیل میں اپنی پریزنٹیشن بتائیں کہ کیا آپ نے اس کے اوپر ورک کیا ہے۔ اور پھر آپ خود بھی اور دوسرا جو گروپ بیٹھا ہوا وہ ان سے سوالات کریں، کیونکہ ان کے ایشوز مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ان کو کرٹیسائز کریں کہ نہیں یہ ایسا نہیں، یہ ایسا ہے۔ یعنی ایک ڈسکشن کا سیشن جو ہے نا وہاں ہو جائے گا، پھر دوسرے گروپ کی باری آئے گی اور جو پہلا گروپ ہے وہ ان سے سوالات پوچھے گا۔ تو اس طریقے سے ویریس نئے اسپیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، آئیڈیاز جو ہے وہ نئے جنریٹ ہوں گے۔ تو یہاں یہ جو کیس اسٹڈی ہے، جو ایون ٹیچر کا یا ٹرینر کا ایجوکیشنل جو اس کا ایک نالج ہے پہلے سے، اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اتنے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس یا ٹرینیز ہوتے ہیں کہ وہ نئے طریقے سے، نئے انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح نالج جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے۔ کلاس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈسکشن کو لیڈ کرے، اور پھر یہ بھی ساتھ دیکھتا رہے کہ جو اس نے آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے یا جو آؤٹ کمس وہ چاہتا تھا وہ پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی تو وہ انٹروین کرے اور فردر کویسچن جو ہے نا وہ ان سے کرے، تاکہ جو آبجیکٹیوز ہیں وہ ٹیچر کے بھی پورے ہو سکے، اور جو نئی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ٹیچر ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے۔ یہ اس ڈسکشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیچر اپنی کیس اسٹڈی کو مزید امپروو کر لے گا، اور لرننگ آؤٹ کمس میں بھی ایون چینجز جو نا وہ کی جا سکتی ہیں اتنے نئے آئیڈیاز کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہارورڈ بزنس اسکول میں جو کیس اسٹڈیز ہیں وہ اسی طرح امپروو کی جاتی رہی ہیں، اور ایک کیس اسٹڈی کو بلکہ پبلش کرنے سے پہلے اسی طرح کلاسز میں بہت دفعہ رن کر کے دیکھا گیا، اور میکسیمم کوشش کی گئی کہ جتنا نیا علم جنریٹ ہو سکتا ہے، جتنے نئے آئیڈیاز وہ آ سکتے ہیں، وہ اس کیس اسٹڈی کے اندر جو نا شامل کر لیے جائیں۔ یہ ہے ایک بہترین طریقہ جو کہ جس سے کہ اسٹوڈنٹس کے نالج میں، اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ ایبیلٹیز میں بہت اضافہ ہوا، اسٹوڈنٹس کا ایک جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت بہتر ہوا، اور انہوں نے اپنے وہ اسٹوڈنٹس جن کو کیس اسٹڈی میتھڈ سے پڑھایا گیا، جب انہوں نے پریکٹیکل لائف سٹارٹ کی تو بہت بہتر پرفارمنس دی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کیس اسٹڈی میتھڈ میں نے 2 ویڈیوز، ایک پہلے جو وہ بھی یوٹیوب پہ پڑھی ہے، آپ ذرا اس کو بھی دیکھ لیں، اور پھر یہ جو میں نے میتھڈ بتایا اس کو استعمال کرنے کا، اس کو کر کے دیکھیں، تو میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں
کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک بڑا کانفیڈنس آئے گا اور ان کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جو انالیٹیکل ایبیلٹیز خاص طور پہ اور ڈیسیژن میکنگ سکلز اور نیگوسیشن سکلز وغیرہ جو ہے وہ امپروو ہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔